अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बड़े खूबसूरत से दिन आपको मिल रहे हैं। उन दिनों में अपने आप को हाजियों के अमल के साथ शामिल होने की कोशिशों में मसरूफ भी होंगे। जो जो अमल वहाँ पे वो करेंगे, हमारी भी कोशिश होगी कि हम दुनिया के जिस जिस टुकड़े में भी हैं वहाँ वहाँ अपनी दुआओं के साथ हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। आज हमारा उन्वान सफर और मुसाफिर के आदाब के बारे में बात करेंगे। सफर सबसे पहले तो हमारी जिंदगी का ही सफर है, और फिर उसके बाद जिंदगी के सफर में कई छोटे बड़े सफर जो हैं वो हमें शामिल हो रहे होते हैं और हमारा जिंदगी का हिस्सा बन रहे होते हैं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक मुशक्कत भी है और एक सजा का भी टुकड़ा कहलाता है। यानी आपके लिए अब तो सफर आसान हो गए। पहले सफर बड़े मुख्तलिफ हुआ करते थे, लोगों के पास तोशा उतना नहीं होता था, सवारी उस तरह की नहीं होती थी, लोगों के पास जो बातचीत करने के एक दूसरे के साथ राब्ते जो थे वो बड़े मुश्किल थे। तो इसी तरीके से मंजिल का मामला जो था वो नहीं पता होता था कि रास्ते में कहाँ पे कोई दुश्वारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, या कोई कह लीजिए कि कोई नागहानी पहुंच जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। बाज़ दफ़ा पानी का भी मुयस्सर होना या ना होना, खुराक का भी मुयस्सर होना या ना होना, तो इसलिए इसको एक मुशक्कत भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कुरान बात करता है तो अल्लाह के कुरान की बात जब आती है तो अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों से सवाल किया जाएगा, यानी पूछा जाएगा। किस चीज के बारे में? यानी आंख के बारे में, कान के बारे में, दिल के बारे में पूछा जाएगा। अब ये बड़ा जानने वाला मामला है। यानी आंख का, यानी आपकी आंख क्या देखती है और आप उसको क्या दिखाते हैं, और किस जगह से आप अपनी आंख को झुका लेते हैं, और कौन सी चीजों के आगे आंख शर्मिंदा होकर अपने रब के आगे आंसू बहाती है। आपकी समातें क्या सुनना चाहती हैं, क्या सुनती हैं, और किस चीज को ये सुनना नागवार समझती हैं, और ये कह लें कि समातों के बारे में भी सवाल होगा। उसके बाद फुआदा का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल होता है। आगे करीम ने तिलावत फरमाया कि आपसे आंख के बारे में, कान के बारे में और आपके दिल के बारे में। अब फुआदा यानी दिल को कहा जाता है, और इसका लुग़वी माना होता है कि फायदा देने वाला, ये मुफीद। आप कितने से मुफीद हैं इसके बारे में सवाल होगा। आपका दिल कितना फायदा देने वाला है इसके बारे में भी पूछा जाएगा। जैसा आप जानते हैं, फितरत का एक कानून है। फितरत का कानून जो है वो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए मुफीद होते हैं, दूसरों के लिए नफामंद होते हैं, और दूसरों के लिए आसानियां करने वाले होते हैं। जैसा कि आप देखते होते हैं, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते, दरख्त अपना फल खुद नहीं खा रहे, जानवर अपना दूध खुद नहीं पीते हैं। इसी तरीके से फूल अपनी खुशबुएं खुद नहीं ले रहे हैं। ये उनकी खसूसियत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको नेमतें दी हैं ये दूसरों को उससे मुअत्तर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को जो भी नेमतें और जो भी आसानियां और जो भी इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात दिए हैं वो दूसरों पे तकसीम करता है, दूसरों के लिए फायदामंद होता है। इसका दिल मुफीद है कि नहीं, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। अब ये बड़ा जानने वाला सफर में अक्सर ये मामला होता है, और आप देखते भी हैं कई लोगों को तो काफी जिंदगी में ये मामला जो है वो देखने पड़ते हैं। तो आप देखते हैं कि बड़ी मुशक्कतें आ जाती हैं।
کہ لوگوں کا سفر میں جو آپ کے قرآن سورہ بقرہ میں بھی آیت آتی ہوتی ہے، اللہ کے قرآن نے بتایا کہ راہ چلنے والے مسافروں کا بھی حق ہے، ان کے حق بھی ادا کرتے رہیے۔ تو جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں، سب سے پہلے جو آداب میں چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ اپنا سامان، اپنے بوجھ ہلکے رکھیے، اور پھر سفر سے جاتے وقت لوگوں کے ساتھ دعا دے کے نکلیے، اور جو کوئی آپ کے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ امانتیں بھی ادا کر دیجئے، تب سفر کے اوپر نکلیے۔ آقا کریم کی سنت کے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جانے کا ارادہ کرتے تو جمعرات کا دن اکثر اوقات منتخب کرتے تھے، تو جمعرات کو سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے سامان کو اس طریقے سے ہلکا رکھنا اور ضروری چیزیں ساتھ لینا۔ اور یہ آج کل جو سفر آپ کے درپیش ہیں وہ تو حج کے سفر جو درپیش ہیں اس کے لیے بھی بڑی زیادہ ہی ہمارے لیے یاد دہانی چاہیے کہ اگر ہم مسافر ہیں تو وہی کہہ لیجئے کہ اکثر اوقات تو سفر ہی کر رہے ہیں، مسافر ہی ہیں، تو ہمارا سفر کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے وہاں پہ جب ہم مسافر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے۔ تو یہی آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا معاملہ اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، اپنے اندر وسعتیں پیدا کرنا، اپنے اندر برداشت پیدا کرنا، اپنے اخلاق کو بہترین رکھنا، اپنے رویے کو نرم کرنا، اپنی ذات کو اور اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا بننا، اپنی چیزوں کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنی جگہ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا بننا۔ یہ کہہ لیں کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ راستے کے حق ہوتے ہیں، راستے کے حق ادا کرتے جائیے۔ اللہ کریم سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ راستے کے حق کیا ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ کو نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، ملنے والوں کو سلام کرنا، یہ راستے کے حق ہوتے ہیں۔ یعنی اپنی نگاہ کو دوسروں کی تحقیق کے اوپر، دوسروں کے معاملات کی تشویش کے اوپر، یعنی ان کے اوپر نہ لگائیے، اور ان کی جو ان کے ضروریات یا ان کی زندگی کے معاملات ہیں ان کو خریدنے کے اوپر نہ جائیے، اور رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے جائیے۔ پہلے زمانے میں جب مسلمانوں کا قافلہ کسی جگہ سے گزرتا تھا تو پیچھے آنے والے پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے مسلمان گزر کے گئے ہیں، اس لیے کہ راستے صاف ہوا کرتے تھے، وہ تکلیف دہ چیزیں ہٹاتے جاتے تھے اور کہیں پہ گندگیاں نہیں پھیلاتے تھے۔ یہ بات بڑی جاننے والی ہے۔ ہم کسی جگہ پہ جائیں تو کوئی ایسا معاملہ نہ کریں۔ اب چھوٹی سی مثالیں آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جس جگہ پہ بیٹھیں اس کو آلودہ کر کے نہ اٹھیں، وہاں پہ گندگی پھیلا کے نہ اٹھیں، وہاں پہ غلاظتیں پھینک کے نہ اٹھیں تاکہ دوسرے بیٹھنے والوں کو دشواری ہو۔ اگر کسی واش روم سے وضو کر کے نکلتے ہیں تو اس طریقے سے نکلیں کہ دوسرا جانے والا اس کو وضو کرنے میں آسانی ہو، اسے ناگواری نہ لگے، اسے نادانی کا معاملہ وہاں پہ نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے آپ اگر جب ایسے سفر جو آپ کے درپیش ہیں آج کل، حج عمرے کے معاملات ہیں، یا آپ مساجد میں جاتے ہیں، یا آپ ایروپلین میں بیٹھتے ہیں، یا آپ ٹرین کے سفر کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو آپ کے لیے اجتماعی لوگوں کے استعمال کے لیے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو دوسروں کے لیے وہ آسان بنا کے آئیں، دوسروں کے لیے اس جگہ کو کشادہ اور صاف کر کے آئیں۔ یہ رستے کے آداب ہوتے ہیں، یہ مسافر کے لیے یہ آداب ہوتے ہیں جو سکھائے جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اگر مساجد میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ساتھ بیٹھنے والے کو، ساتھ کھڑے ہونے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دیجیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا کریم نے فرمایا، جو کوئی کسی دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے یہ جگہ بنا دیتا ہے، اس کی جگہ کشادہ ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پھر زمین پہ نہیں جنتوں میں کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب کبھی نماز پڑھتے وقت، کوئی دین کی بات سنتے وقت، کوئی صف میں بیٹھتے ہوئے اگر کوئی درمیان میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، اگر کسی کو جگہ چاہیے تو اس کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں اور کسی کے لیے سجدہ اور رکوع کرنا آسان کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کے سجدے اور رکوع کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو دوسرے کو جگہ دینے کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو اپنی نماز کا بھی، اپنی عبادت کا بھی ثواب ملے گا۔
تو اس لیے یہ چیزیں آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ کیسے آپ نے سفر کے جو ہے آداب کو لے کے چلنا ہے، کس طریقے سے کن جگہوں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے۔ جب وہاں سے اٹھیں تو جگہ صاف کر کے اٹھیں، گندگیاں نہ پھیلائیں اور دوسروں کے آنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر دیں۔ کسی سفر میں آپ جب بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ساتھ کھڑے ہونے والے کے لیے بھی آسانی کر دیجئے، ساتھ چلنے والے کے بھی اگر بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ساتھ بوجھ بانٹ دیجئے۔ اگر کسی کو بیٹھنے میں اگر آپ مددگاری کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیجئے۔ اگر کوئی بزرگ ہے، اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے آسان کر دیجئے، اور خود تھوڑی دیر کی آپ کی مشقت آپ کو رب کے ہاں اعلیٰ ترین درجے جو ہے اس کے اوپر پہنچا سکتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بہت بہترین ہے کہ آپ گھر والوں کو دعا دے کے جایا کریں۔ یعنی ایک دعا ہوتی ہے جو گھر والا جو ہے جانے والے کو دعا دیتا ہے، ایک دعا جو ہوتی ہے جو جانے والا گھر والوں کو دعا دے کے جاتا ہے۔ اگر ویسے بھی کہیں پہ پڑاؤ کرتے ہیں تو جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو تب مقیم کو بھی دعا دیا جی کیجیے، اور مقیم جو ہے وہ مسافر کو بھی دعا دیا کرے۔ اور اتنی خوبصورت سی دعائیں آقا کریم نے سکھائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسافر ہے وہ گھر والوں کو کون سی دعا دے گا، یعنی جانے والا جو ہے وہ گھر والوں کو جو دعا دے وہ دعا ہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ اتنی پیاری سی دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ ذات جو اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتی، میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے میں اللہ کو سونپتا ہوں تمہیں، اور وہ اپنی امانتوں کو ضائع کرتا نہیں ہے، اور میرے رب کے پاس جو امانتیں رکھی جاتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے جو مسافر نے گھر والوں کو دے کے جانی ہے۔ یہ مسافر کی دعا ہے جو گھر والوں کو دیتا ہے۔ اب گھر والے جو جانے والے کو دعا دیتے ہیں وہ مقیم کی جو دعا ہوتی ہے مسافر کے لیے وہ کیا ہے؟ استودع اللہ، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اتنی پیاری سی یہ دعا ہے، استودع اللہ، ہم آپ کو اللہ کی امان میں دیتے ہیں۔ اور وہ کون اللہ؟ اور آپ کے اللہ جو آپ کا پالنے والا، آپ کا پروردگار، آپ کو پیدا کرنے والا، ودین کا، میں آپ کے معاملات کو بھی آپ کے رب کے سپرد کرتا ہوں، وہ امانت کا، آپ کی امانتوں کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ خواتیم عملی کا، اور آپ کے لیے صالح اعمال کی دعا کرتا ہوں، آپ کے صالح اعمال کے اوپر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ لیجئے یہ مقیم کی مسافر کو دعا ہے، جو گھر والا ہے یہ مسافر کو دعا دے گا۔ یہ اتنے پیارے کلمات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ آقا کریم جب اپنے سفر سے واپس آتے تھے تو واپسی کے اوپر جب اپنی بستی میں شامل ہوتے یا بستی میں داخل ہونے لگتے تو بڑی پیاری سی دعا جو تکبیر بولتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کہتے، اور اس کے بعد ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ ہمارے لیے یہ برکتوں والی بنا دے، اللہ اس بستی میں ہمارے لیے برکتیں رکھ دے، اللہ یہ بستی ہمارے لیے برکت والی بنا، ہمارے لیے برکتوں والا رزق اس میں رکھ دے، ہمارے لیے آسانی رکھ دے۔ یہ دعائیں جو ہیں اتنی خوبصورت سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں، اسلوب سکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کچھ دعائیں جو ہیں وہ جب سفر کر کے کسی بستی میں داخل ہوں تو وہ بڑی پیاری سی دعائیں ملتی ہیں، ربی انی منزل مبارک وانت خیر المنزلین، ربی انی منزل مبارک وانت خیر المنزلین۔ اتنی خوبصورت سی دعا ہے، اللہ رب العزت یہ منزل میرے لیے مبارک کر دے اور اس منزل کو میرے لیے برکتوں والا کر دے، اے اللہ تو بہترین منزلیں دینے والا اور بہترین جگہوں پہ اتارنے والا ہے۔ ایک اور دعا بڑی خوبصورت سی لگتی ہوتی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھے جہاں کہیں بھی اتارنا میں تیری بڑی نعمتوں کا اور بڑی رحمتوں کا محتاج ہوں، اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے میری جھولی کو بھر دینا۔
تو یہ ساتھ ساتھ یہ الفاظ آپ نے لے کے چلنے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے توشے کو ہلکا رکھنا ہے، اپنے سامان کو، اپنے بوجھ کو ہلکا رکھنا ہے، اپنی سواری کو بھی آرام دینا ہے، سواری کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ بعض دفعہ اب تو آپ کی سواریاں مختلف ہیں، ابھی بھی ان سواریوں کی بھی جو مشینی سواریاں بھی ہیں ان کا بھی آپ جانتے ہوتے ہیں کہ مسلسل کچھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہریں تاکہ مشینری جو ہے وہ بھی دوبارہ اپنی جو ہے وہ حرارت اور ٹیمپریچر کو نارمل کر لے۔ اسی طریقے سے رستے میں جاتے وقت آپ نے کس جگہ پہ ٹھہرنا ہے، آپ نے نماز کہاں پہ ادا کرنی ہے، جو جو آپ کو ملے وہاں پہ آسانیاں تقسیم کر کے آئیے اور اللہ کے دین کی دعوت دے کے آئیے، اللہ کی نبی کی سنتوں کی دعوت دے کے آئیے، لوگوں کے لیے خوشیاں تقسیم کر کے آئیے، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر کے آئیے، ناگواریاں اور اپنی ترش زبانیاں کہیں پہ تقسیم نہ کر کے آئیے، اس لیے کہ آپ کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد جو آپ کی یاد ہے وہ رہ جائے گی، اور اگر اچھی بات ہوگی تو وہ دلوں میں زیادہ دن قیام کرے گی اور آپ کے لیے نیکی کا باعث بھی بنے گی، اور اگر بری بات ہوگی تو وہ آپ کے لیے یعنی کہہ لیں کہ نامہ اعمال میں بوجھ بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کبھی چلیں گے اپنے آپ کو یہ رکھیے کہ یہ گزرنے والے جہاں سے آپ گزرے ہیں، گزرنے والے جہاں جہاں سے آپ چل کے گئے ہیں، جو جو آپ کے آس پاس آپ کو ملتا گیا وہ آپ کو دعا دے اور آپ اس کی دعا کے حقدار بن جائیں، دعا لینے کے حقدار بن جائیں۔ کچھ باتیں بڑی پیاری سی لگتی ہوتی ہیں کہ اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ آپ کے لیے چیزوں کو دیکھنا اور گھومنا پھرنا یہ بہت خوب ہے، لیکن اس میں سے تلاش کیجئے اللہ رب العزت کی نشانیاں کیا ہیں۔ جہاں جہاں گزرتے ہیں کوشش کریں نئی نئی جگہوں کے اوپر سجدے کر کے آیا کریں، وہ زمینیں آپ کے لیے گواہ بن جائیں، قیامت کے دن وہ آپ کے لیے گواہی دینے والی بن جائیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ یہاں سے گزرا تھا اور میرے اوپر یہ سجدہ ریز ہوا تھا اور تیری تعریف کر کے گیا تھا۔ جہاں جہاں قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے جائیے، اللہ کا ذکر کرتے جائیے، چاہے سبحان اللہ کی صورت میں، چاہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں، چاہے استغفر اللہ کی صورت میں، چاہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کی صورت میں۔ اب اس طریقے سے آپ یہ ذکر کرتے جائیے تاکہ یہ زمین جو ہے یہ آپ کے لیے قیامت کے دن گواہ بن جائے اور اس کی گواہی جو ہے آپ کے حق میں قبول کی جائے۔ کچھ بڑی پیاری سی باتیں جو ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت عبداللہ حتمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث آپ کو ملتی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرمانے کا ارادہ کرتے تو ارشاد فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو، تمہارے اعمال کے خاتموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ لیں کہ آقا کریم کی سکھائی ہوئی یہ دعا بڑی خوبصورت سی لگتی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے سامنے سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا، جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ، پھر جب سواری کی پشت پر بیٹھ گئے تو فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جبکہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے ہی رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ پاک ہیں، بے شک میں نے نافرمانی کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کر لیا، اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں ہی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ اے اللہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے. آپ سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے آپ مسکرائے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور پھر مسکرائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے رب نے اپنے بندے سے خوش ہوتے ہوئے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، تو بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے یہ جو اس سے مانگ رہا ہے اس کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. اس بات کے اوپر آقا کریم جو ہے وہ مسکراتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت سا ایک اور معاملہ جو ہے یہ بڑا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں جانے کے لیے سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے. یہ دعا جو ہے ہم اکثر یہ پڑھتے ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یعنی آپ جب سواری میں کار کی سواری میں کرتے ہیں یا جہاز کی سواری کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اگر آپ کشتی میں یا شپ میں سوار ہوتے ہیں تو اس کی دعا جو ہے وہ دوسری ہوتی ہے بسم اللہ مجریہا و مجریہا و مرساہا. یہ بھی بڑے پیارے سے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ نے دعا میں مانگنے ہوتے ہیں. اب یہ دعا جب آپ کی سواری کی دعا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جانے کے لیے سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے. دعا کون سی ہے جو آپ پڑھتے ہوتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو بڑی خوبصورت سی دعا ہے اس کو ساتھ اضافہ فرماتے یہ دعا اس کے ساتھ پڑھتے اور یہ کہہ لیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو یہ ملتی ہے دعا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حفن علینا سفرنا ھذا وَتْوِ أَنَّا بُعْدَهُ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من بأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. بڑی خوبصورت سی جاننے والی دعا ہے. آپ اگر عربی میں نہیں یاد کر سکتے تو اردو میں اس کا مفہوم یاد کر لیجئے اور اردو میں ہی اس کو مانگ لیا کیجئے. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جبکہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے. بلا شبہ ہم اپنے ہی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ ہم اپنے سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دیں اور اس کی دوری کو ہمارے لیے مختصر کر دیں. اے اللہ آپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے آپ ہی ہمارے گھر والوں کے نگہبان ہیں. اے اللہ میں آپ سے سفر کی مشقت سے سفر میں کسی تکلیف دہ منظر کو دیکھنے سے اور واپسی پر مال اور اہل و عیال میں کسی تکلیف دہ چیز کے پانے سے پناہ چاہتا ہوں. یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث کی دعا ہے. یہ دعا جو ہے یہ ضرور یاد کر لیجئے. یہ مسافر کے لیے دعا مانگنا یہ بہت ہی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں مسافر کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اور پھر آقا کریم جب سفر سے واپس آتے تھے تو سفر سے واپسی کے اوپر بھی سورہ توبہ کی ایک آیت ہے آیت نمبر 112 اس کی تلاوت کی جاتی تھی. بڑی خوبصورت سی وہ دعا ہے اور بڑی خوبصورت سی کہہ لیجیے وہ آیت ہے. تو آقا کریم اس کی تلاوت کرتے تھے. بڑی پیاری سی آیت آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اے اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے. یہ سفر کے واپس آنے کے اوپر آقا کریم اس دعا کو بھی اپنی زبان سے جاری رکھتے اور پھر واپسی کے اوپر اپنے سواری کو جب گھر کے بستی کے قریب پہنچتے
تو اس کو تیز فرما لیا کرتے، تیز کر لیا کرتے، اور پھر اللہ کی تکبیرات ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے کہ اللہ پاک اس بستی میں میرے لیے آنا مبارک کر دے، اور یہاں پہ ہمارے لیے اپنے فضل کی چادریں بچھا دے۔ یہ اتنے پیاری سی دعائیں ہیں، کوشش کریں ہم بھی اپنے سفر کو آقا کریم کی سنتوں کے تابع کر لیں اور اسی طریقے سے گزارا کریں۔ کہیں مت چاہیے گا، ابھی بات کو جاری رکھیں گے، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں سفر کی اور مسافر کے آداب سیکھنے کے بارے میں، کہ کیا آداب ہیں، کیا ادب ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا دعائیں مانگنی ہیں، کیسے ہم نے رہنا ہے، اور جب ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کے آنا ہے، اس جگہ سے آگے بڑھ جانا ہے، تو پیچھے کون سے آثار چھوڑ کے جانے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کے معاملات میں اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اللہ کریم ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ جب دنیا سے چلے جانا ہے، وہی کہہ لیں کہ یہ سفر ہمارا سب سے بڑا جو زندگی کا سفر ہے، ہم اس کو گزارتے آ رہے ہیں۔ کہیں پہ بچپن گزرا، کہیں پہ جوانیاں گزری، کہیں پہ ادیڑ عمریاں گزری، کہیں پہ بڑھاپا گزرا۔ جہاں جہاں ہم گزرتے جا رہے ہیں، وہاں وہاں کون سی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، اگر ہمارے رویے اچھے ہیں، اگر ہماری بات اچھی ہے، تو جہاں جہاں سے آپ ٹھہرتے ہوئے آ رہے ہیں، پیچھے سے دعائیں آپ کا پیچھا کرتی آ رہی ہیں۔ اور اگر ہمارے جہاں جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اور ہمارا لین دین اگر اچھا نہیں ہے، تو پیچھے سے کہہ لیجئے ہمارے لیے ناگواریاں چلتی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو رہنا اور ٹھہرنا ہوتا ہے، ہمارے جو ہمسائے میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی اسٹیشن پہ ہو، یا چاہے کسی راہ چلتے ہوئے میں ہو، چاہے کسی مارکیٹ میں ہو، چاہے کسی کہہ لیجئے ٹرین یا جہاز میں ہو، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ وہی کہیں کہ ان کو اگر ہم اپنے لیے بہتر بنا لیتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے جگہ اور کشادہ کر دیتے ہیں، اور کسی دوسرے کو ہمارے وجود سے اگر تنگی نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی، تو آپ کا سفر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ کا سفر جو ہے وہ بہت بہترین ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں کریں، تو آپ کا رب آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں لوگوں میں آسانیاں بانٹتے جاتے ہیں، اللہ کریم آخرت میں آپ کے لیے آسان منزلیں کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کی یہ کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی، آپ کی یہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اگر آپ جہاں جہاں جن رشتوں میں منسلک ہیں، ان رشتوں میں آسانیاں کر رہے ہیں، جن سفروں میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ آسانیاں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے معاملات میں بھی آپ کے ساتھ آسانیاں ہوں گی۔ آقا کریم کی وہ جو دعائیں آپ کو بتا رہے تھے ہم، کہ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس پلٹتے تھے تو بڑی پیاری سی، جب واپس پلٹتے سفر سے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ واپسی کے اوپر آقا کریم تکبیر کہنے کے بعد چوتھا کلمہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو پڑھنے کے بعد ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، آئبون تائبون عابدون۔ آئبون کہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے، اللہ کی عبادتیں کرنے والے، اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے، صدق اللہ، اللہ کی سچائی بیان کرنے والے، سچ ہے میرے اللہ کے وعدے جو اللہ نے کیے ہیں، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اللہ رب العزت نے سارے رستے میں اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ رب العزت نے جو معاملات آپ کے لیے اللہ نے آسان فرما دیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے چیزیں آسان فرما دی۔ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے،
تو اس سے ریلیٹڈ مجھے نا ایک اپنی بہت بلنڈر سمجھے وہ یاد آ گیا کہ ہم آج کے دوران مینار کی طرف جا رہے تھے، 12 سال پہلے کی بات ہے، تو جب بس میں سوار ہوئے تو وہاں پتہ رش تو بہت ہوتا ہے نا، تو میں نے نا اپنے ہسبینڈ وہ تھوڑے پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے جگہ رکھنے کے لیے ایک بزرگ عورت میرے پاس آئی سیٹ لینے کے لیے، تو میں نے ان سے نا کہا کہ یہ میں نا ان کے لیے رکھی ہے، تو میں نے ان کو نہیں دی، لیکن آج تک اس بات کی مجھے بہت ہی گلٹ فیل ہوتی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں۔ ویسے بھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ شریف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم خیال نہیں رکھتے کہ ہم کسی کا جو ہے نا وہ ان کو دھکا دے کر یا آگے بڑھنے سے ان کے اوپر سے جمپ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 2-3 باتیں مجھے بہت ہی فیل ہوتا ہے، وہ فرسٹ ٹائم تھا، آج کا عمرہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ باتیں جو ہے نا بہت ہی مجھے رلاتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں اس کے متعلق کیا کروں؟ انشاءاللہ اللہ کریم آسان فرما دے۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو بھی قبول کرے اور اللہ پاک آپ کی عبادات کو بھی قبول کرے۔ یہ ہماری جو شرمندگی ہوتی ہے نا، یہ جو ندامت ہوتی ہے، یہی اللہ رب العزت کے ہاں کہہ لیجیے آپ کو قبولیت کے درجے پہ پہنچاتی ہے۔ بڑے اچھے سے الفاظ علامہ اقبال نے لکھے تھے کہ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے۔ یہ جو میرے شرمندگی کے آنسو نکلتے ہیں میرے رب کے ہاں، وہ بڑے اعلیٰ درجے پہ پہنچتے ہیں اور بندے کو بھی بڑے اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں غلطیاں قدم قدم پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے کہ جب بھی اللہ کریم ہمیں اگلے سفر نصیب کرے اور اگلی جگہوں پہ یا مختلف جگہوں پہ ہم جائیں تو ہم اس کام میں اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ کریم سے گناہ جو آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے اس چیز کے اوپر بھی وہی کہہ لیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق کہ اللہ کو پسند ہے اللہ کا بندہ جب اس سے خطا ہو جائے تو اپنے رب کی طرف پلٹے اور اس سے گناہ کے اوپر معافی مانگے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ آپ بات جو کر رہے ہیں یہ واقعی میں بڑا سا ایک ریمائنڈر ہے اور بڑی ہی یاد رکھنے والی ہے کہ جیسے جس سفر میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کی بھی بھیڑ ہے، اور اسی طریقے سے چاہے وہ حجر اسود کی طرف جانا ہو، چاہے وہ سعی کا معاملہ ہو، چاہے وہ طواف کا معاملہ ہو، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ کو یا اپنا جو ساتھ ہمارے جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کو لے کے اور ہم اپنے زور بازو پہ ہم بڑی جلدی سے کہہ لیں کہ حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں گے یا طواف پورا کر لیں گے یا دوسروں کو رونتے ہوئے یا دوسروں کو دھکے دیتے ہوئے ہم کہہ لیں کہ اگر اس منزل اپنی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑی نادانی ہے، یہ بڑی نادانی ہے، یہ آداب نہیں ہے مسلمان کے سفر کے، اور خاص طور پہ وہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں جہاں کے آپ کے سفر کے ارادے ہو رہے ہیں وہ تو آپ کہہ لیں کہ سفر ہی ایسا ہے جس کا آپ کا سوچنا ہی آپ کے لیے عبادت ہے، جس کی طرف چل پڑنا ہی عبادت ہے، اور جس کی طرف چلے گئے مسافر تو مسافر رہ گئے۔ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس راہ پہ چلنے والے تو جو پٹا باندھ کے جانور بھی چل پڑے وہ بھی بڑے قابل عزت اور قابل احترام ہوتے ہیں، تو لوگوں کی کہہ لیں کہ ان کی انسلٹ نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے آپ کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے نفع مند ہونا چاہیے، تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں سفر حج کو لوگوں کے لیے آسان بنائیں، اللہ کریم آپ کے لیے آسان کر دے۔ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام یاسمین صاحبہ، آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ میں فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں کال کر رہی ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ گھر سے جیسے کوئی جاتے ہیں باہر، جیسے ہسبینڈ بچے باہر آفس میں اسکول میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 2 دعائیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دعا دیں استودعکم الذی لا یضیع ودائعہ، ایک اور دعا بھی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان دونوں دعاؤں میں سے کون سی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جب کوئی گھر سے روانہ ہوتا؟ شکریہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت یہ محبتیں ڈال دے کہ ہم آقا کریم کی سنتوں کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہم جو چاہت رکھتے ہیں وہ اللہ کریم آپ کی چاہتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں جے استودع اللہ، یہ دعا ہی ہے جو آقا کریم نے جب ساتھیوں کو رخصت کیا تھا تو آپ کو حدیث مبارکہ بخاری کی بھی ملتی ہے اور مسلم کی بھی ملتی ہے، یہ دعا آقا کریم نے پڑھی تھی۔ اور دوسری دعا جو آپ گھر سے نکلتے ہیں
تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کے مطابق بھی آپ جانتے ہوتے ہیں کہ جب یہ دعا پڑھ کے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو شیطانوں کی جماعتیں ادھر پھر رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دم سے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں تو جو ان کا بڑا ہوتا ہے وہ ان کے آگے اپنا بازو کر کے ان کو روک لیتا ہے کہ اس بندے کا کیا کریں جس نے اللہ کی بنا لے لی ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ پھر بندے کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی سنگت چل پڑتی ہے اور پھر وہ فرشتوں کے سنگ جو ہے اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ دعائیں جو ہیں ان کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اور آپ نے بالکل صحیح دعا یاد کی ہوئی ہے، اور دوسری بسم اللہ توکلت علی اللہ یاد کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی کہہ لیجئے کہ آپ جو ہے جو بھی اذکار ہیں ان کو اگر کرتے جائیں گے، ذکر کرنے والی زبان جو ہے یہ بڑی پسندیدہ ہے اللہ رب العزت کو، تو اپنی زبان پہ ذکر کو جاری رکھیے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہماری کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسلوب بھی سکھا دے کہ کس طریقے سے ہم نے کون کون سی چیز کو کس کس جگہ پہ بولنا اور پڑھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابو مروان جو ہیں، یہ ان کے بارے میں آتا ہوتا ہے، حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ بنت حکیم، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا، یہ بھی مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی جگہ پر اتر کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے، تو یہ آیت، یہ آپ جانتے ہیں یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اگر کسی جگہ پہ کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ سواری سے اتر کر اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے سارے نفع دینے والے، شفا دینے والے کلمات کے ذریعے سے اس کی تمام مخلوق کی شر سے پناہ چاہتا ہوں، تو اسے کوئی چیز اس جگہ سے روانہ ہونے تک نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جو کوئی یہ الفاظ جب کہیں کسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو تو اس کو پڑھ لے، اس کے وہاں سے رخصت ہونے تک اسے کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور یہ دعائیں جو ہیں یہ جب آپ صبح و شام کے اذکار کر رہے ہوتے ہیں تب کہہ لیجیے کہ ان میں بھی یہ پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی مسافر ہی ہیں، وہی چلتے جا رہے ہیں، سفر چلتا جا رہا ہے، ہم بھی وہی پتہ ہی نہیں چلنا کب یہاں سے ایک سیٹ سے اٹھتے ہیں دوسری سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک جگہ سے ایک منزل سے اٹھتے ہیں دوسری میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑے اچھے سے الفاظ لکھے ہوئے آتے ہیں، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ ہم وقتی طور پہ یہاں پہ مسافر ہیں، چاہے دنیا کے گھر گھروندے ہوئے، چاہے سفر کی منزلیں ہوئی، یہاں سے جیسے جیسے گزرتے جائیں اس جگہ کو اپنے لیے برکتوں والی بناتے جائیں۔ آپ کے بعد آنے والی نسلیں اگر ان درختوں کے نیچے بیٹھیں تو انہیں پتا ہو کہ اگر پھل نہیں مل رہا تو چھاؤں تو ملی ہے، درختوں کو کاٹ کے نہ جائیں، نیچے غلاظتیں پھیلا کے نہ جائیں، گندگیاں بنا کے نہ جائیں، سفروں کو اور رستوں کو صاف کرتے ہوئے جائیں، تکلیف والے معاملات کو دور کرتے ہوئے جائیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نیچے گرے ہوئے کنکر پتھر کی بات ہے، جو آس پاس کی ڈیلنگ ہوتی ہے، جو ماحول ہوتے ہیں، جو لین دین ہوتا ہے، وہی کہہ لیجئے کہ ہمارے رویے جو لوگوں کے ساتھ ہم کر کے گزر جاتے ہیں پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے مشقت بنا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے اور ہم اچھے رویے کا جواب اچھے رویوں سے دیتے ہیں اور عزتوں کے ساتھ دیتے ہیں تو تب یہ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے جو پیچھے آنے والوں کے لیے ہم چھوڑ جاتے ہیں، اور جو کرنے والا ہمارے ساتھ عزتیں دینے والا اور ہمارے لیے آسانیاں کرنے والا ہے وہ پیچھے آنے والوں کے ساتھ بھی اچھے رویے سے رہتا ہے۔ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں. بس آپ الحمدللہ. کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ ہم مس بھی نہیں کر سکتے. جو آپ موتی بکھیر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے. تو جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے ہی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے. تو میرے لیے آپ بہت سی دعائیں کریں، ہمیشہ میں آپ کو یاد کرتی رہتی ہوں. خدا حافظ. نعمہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں اور کامیابیاں کر دے. اور جو حج پہ گئے ہوئے ہیں اور جو جا رہے ہیں، اللہ کریم ان کا سفر آسان کرے، اللہ کریم ان کا سفر مبارک کرے، اور اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور قبول حج ان کو نصیب کرے. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی سفر آسان فرما دے. اور یہ کہہ لیں کہ جس جس چیز میں حصے دار بن سکتے ہیں اس چیز میں حصے دار بنتے رہے. اس لیے کہ یہ فیصلے تو اللہ رب العزت کے ہیں کہ بعض کے لیے سفر لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض کے لیے قیام لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جو قیام میں ہے، جو مقیم ہے، ان کے لیے معاملہ بھی جن جن چیزوں میں تکبیرات میں شامل ہو سکتے ہیں ہوتے جائیں، قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں ہوتے جائیں، دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں ہوتے جائیں. یوم عرفہ میں وہ تو ان کے لیے تو جو حج پہ ہیں ان کے لیے تو روزہ نہیں ہے، جو حج پہ نہیں ہے ان کے لیے اس دن کا روزہ ہے، سنت کا روزہ ہے، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اتنے لوگوں کی اس دن اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی کرتا ہے کہ جتنے قبیلہ بنی کلب کی بھیڑوں کے بال ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس دن دعائیں کرنے میں شامل کرے، اور اس دن ان حاجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم بھی اپنی جھولیاں پھیلا کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنے، اور ہم بھی دعاؤں کے حصے دار اور دعاؤں میں حصے دار بنے. یہ تو کوششیں ہی ہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے سفر دیا ہے اس سفر کو لوگوں کے لیے آسانیاں کر کے آئیں، اور جو وہاں سے آپ کو نعمتیں دے کے بھیجا جائے گا ان کو بھی اپنی جھولیوں میں بھر بھر کے لے کے آئیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جائیں اور جس جس جگہ پہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ ہے ہی عورتوں کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا تو جہاد ہی یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے اتنا مشقت والا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زیادہ ہے اور ہر کام کے لیے، ایون کے وضو بنانے کے لیے مشقت ہے، ایون کے کھانا کھانے کے لیے مشقت ہے، ایون کے وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے مشکل ہے. تو آپ لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں کر سکتے ہیں اس آسانیوں کو بانٹتے آئیے، جتنی آسانیاں کر سکتے ہیں آپ کرتے آئیے. یہ نہ سوچئے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اکیلے کا ایسا سوچنے اور کرنے سے آپ کی نیت کا فرق پڑتا ہے. آپ اگر نیتیں رکھیں گے اور آسانیاں کریں گے تو آپ کے لیے کہہ لیجئے کہ وہ چیزیں جو ہیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. اس لیے کئی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ گرے ہوں کا ہاتھ تھامنے والے بن کے جائیے گا. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، جب وہ لوگ وہاں پہ حج کرتے ہیں تو ہماری یہاں پہ 8 تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں کس دن دعا کرنی چاہیے؟ روزے تو ہم 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک بھی رکھتے ہیں اور 1 بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دعاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم 8 میں کریں، 9 میں کریں، اور 10 میں تو خیر وہاں عید ہے تو ہمارا. اچھا، باقی بات آپ بتائیے گا. جزاک اللہ خیرًا کثیرا. الحمدللہ الحمدللہ. ویسے تو کہہ لیجیے بڑا پیارا سا سوال آپ نے کیا ہے. یہ بڑے کچھ علماء کے اختلافات بھی اس کے اوپر آتے ہوتے ہیں آپ کے پاس، پر تھوڑی سی وہ کہہ لیجیے کہ ایک وہ بصیرت کی بھی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجیے. اس لیے کہ وہ جو عمل ہے نا اس دن حاجیوں کا، جس دن وہ انہوں نے عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، اور جتنی وہ عمل وہ جو کر کے آئے ہیں ان کی اس عمل کی وجہ سے جس وقت انہوں نے وہ پورے پیچھے سفر کے بعد انہوں نے جب وہ دامن پھیلانے ہیں نا اپنے رب کے آگے، اور جو ان کی حالتیں اس وقت وہ تھکے ہوئے اور اٹے ہوئے بالوں والے اور تھکے ہوئے اور کہہ لیجیے جو ہے مسلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جب وہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے وہ التجائیں کریں گے، تو جو رب کی رحمت برسے گی ان کے اوپر، تو وہ کہہ لیں کہ پھر اس رحمتوں کی حد نہیں ہوتی ہے، باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں. جس وقت وہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوں گے آپ بھی اپنے دامن پھیلا دیجیے. جہاں جہاں کھڑے ہیں آپ، جس جس دنیا کے کونے میں ہیں، وہ عرفہ کا دن پورے کا پورا اپنے دامن پھیلا دیجیے اپنے رب کے آگے اور دعائیں مانگتے رہیے. آپ یہی سمجھیے
आंखें बंद करके यही तसव्वुर में रखिए कि मेरे रब ने आज मेरे लिए ये जगह चुनी है, अभी वो जगह मेरे मुकद्दर में नहीं है, जब वो चाहेगा तो मेरे कदम उस जगह पे होंगे। लेकिन दुआ का तो हिस्सेदार हम बन सकते हैं ना। और पूरे जो दिन आपने जिस चीज की आपको अल्लाह ने ताकत दी थी, तकबीरात पढ़ते हुए, दुआएं पढ़ते हुए और रोजे रखते हुए आपने ये जो दिन गुजारे हैं, और फिर कह लें कि आप तो उन्हीं काविशों में शामिल हैं, उन्हीं कोशिशों में शामिल हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों की हद कोई नहीं है। जब वही कह लें कि उस दिन के बारे में जो हदीस मुबारिका आपको मिलती होती, कि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो रहमतें बरसती हैं, और अल्लाह की तरफ से जो कह लीजिए वो लोगों की को परवाने मिलते हैं, जो जहन्नम से आज़ादी के परवाने तकसीम होते हैं, और अल्लाह की तरफ से इनको गुनाहों की मग़फ़िरत मिलती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके गुनाह कैसे माफ़ फरमा के ऐसे उनको कर देता है जैसे वो भी माँ के पेट से पैदा हुए। तो ये सारे वो दुआओं का दिन है और वही इल्तिजाओं का दिन है, और उसी दिन ही आपने कह लीजिए वो खड़े होना है और अपने दामन फैला देने हैं, और ये कह लें कि उन चीज़ों में अल्लाह करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। और फिर जो यौम नहर की बात आती होती है कि कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह करीम बंदों के गुनाह माफ फरमा देते हैं, तो फिर उस अमल में भी हिस्सेदार बन जाइए और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बड़े खूबसूरत से दिन आ रहे हैं आपके पास, और बड़े खूबसूरत से कह लीजिए ये अमल भी हैं जो आपको मिल रहे हैं। वो पहले गुजर गया था ईद उल फितर का, जो आपकी पूरा महीना रमजान करके, और वो रातें जो हैं वो उसकी, आप जानते होते हैं हदीस का एक आपकी बात के ऊपर बात ज़हन में आ रही है। हदीस मुबारिका के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको खास रात पूरे साल में दी गई है वो एक है। हदीस मुबारिका के मफहूम के मुताबिक, कुरान की तफसीर के मुताबिक, एक खास रात आपको साल में मिली है और एक खास दिन आपको साल में मिला है। पूरे साल में एक खास दिन आपके लिए मुकर्रर हुआ है और पूरे साल में एक खास रात मिली है। जो खास रात मिली है वो लैलतुल कदर की रात है, और जो खास दिन मिला है वो यौम अरफा का दिन है। वो रात तो आपने, वो दिन तो उसको पाने में आपने 10 दिन लगाए, और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईद का तोहफा दे दिया। अब यहाँ पे अरफा का दिन लगा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम हमारे ऊपर भी वो मग़फ़िरतें और वो रहमतें और वो अपनी मोहब्बतें और वो हमारे लिए भी वो परवाने जहन्नम से आज़ादी के अल्लाह करीम हम सबको भी नसीब फरमा दे। कोशिशें ही करनी है, अता उसके हाथ में है। अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। तो बात हम कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्लाह के हबीब ने हमें दुआएं सिखाई हैं, हमने कोशिश करनी है कि किस तरीके से हमने वो दुआएं जो हैं वो पढ़ते रहना है, और कैसे हमने वो दुआएं जो है उनको याद रखना है। ये एक आपको बड़ी खूबसूरत सी एक दुआ मिलती होती है कि एक दफा हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक के दिन हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इस मौका पर पढ़ने के लिए कोई दुआ है जिसे हम पढ़ें, क्योंकि जो तकलीफ और परेशानी से कलेजे मुंह को आ चुके हैं, यानी सख्त घबराहट का हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना। या अल्लाह, दुश्मन के मुकाबले में जो हमारी कमजोरियां हैं इन पर पर्दा डाल दें, और हमें खौफ की चीजों से अमन अता फरमा दे, और हमें अमन दे। ये कह लें कि एक और बात भी, एक और हदीस मुबारका का मफहूम भी बड़ा अच्छा सा लगता होता है। हजरत अबू मरवान के दादा फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैबर की तरफ रवाना हुए। जब हम हैबर के करीब पहुंच गए और हैबर हमें नजर आने लगा, तो आका करीम ने लोगों से फरमाया कि ठहर जाओ। चुनांचे सब लोग ठहर गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, आका करीम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई वमा अज़ललना व रब्बल अर्ज़ीन सबई वमा अक़ललना व रब्बिश शयातीनी वमा अज़ललना फ़इन्ना नस्अलुका खैर हाज़िहिल क़रयति व खैर अहलिहा व खैर मा फ़ीहा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहिल क़रयति व शर्रि अहलिहा व शर्रि मा फ़ीहा। बड़ी जानने वाली दुआ है कि ए अल्लाह, जो रब है सातों आसमानों का, इन तमाम चीजों का जिन पर सातों आसमान साया किए हुए हैं,
اور جو رب ہے ساتوں زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو ساتوں زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو رب ہے تمام شیاطین اور تمام جنوں کا، ہم آپ سے اس بستی کی خیر اور اس بستی والوں کی خیر اور اس بستی کے شر اور اس بستی والوں کی شر سے اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور آگے بڑھ جائیے۔ جب بستی میں داخل ہونے لگیں تو دعا مانگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو داخل ہو جائیے۔ ایک چھوٹا سا ایک ریمائنڈر ہے جو آپ کو دوں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دعائیں یاد نہیں ہوتی، ہمیں دعائیں نہیں ملتی، ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو بڑی پیاری سی ملی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے قدم رکھ دیجیے۔ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کر لیا، رحمتیں داخل ہو جائیں گی، زحمتیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ آسان چیزیں، شیاطین سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہترین وظیفہ۔ اگر زیادہ چیزیں، زیادہ دعائیں نہیں آ رہی تو ان کو اپنی زبان سے جاری کر دیجیے۔ جب قدم اٹھائیں، جہاں جہاں قدم رکھنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول دیجیے۔ جہاں جہاں سے آپ کو شر سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے نفس کے لیے، اپنے عمل کے لیے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنے کے لیے، ہر کام سے بھی اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں لے آئیے۔ اے اللہ مجھے شیطان سے، شیطان کے غلبے سے اللہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ بسم اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے قدم اٹھاتی ہوں، اے اللہ اپنے نام کے ساتھ رکھنا۔ ان دعاؤں کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیے، اپنے سفر کو خوبصورت بنائیے، تھوڑی سی اپنے اندر بصیرت رکھا کیجیے۔ جب قدم اٹھانے لگیں یہی ذہن میں رکھیے کہ میرے بعد میرے پیچھے قدم رکھنے والے مجھے دعا دیں، ان کے لیے میں ناگواری کا سبب نہ بنوں، ان کے لیے میں نادانی کا سبب نہ بنوں۔ یعنی میں جہاں جہاں سے گزروں میرے لیے ہوائیں کیا، فضائیں کیا، زمین کے اوپر بسنے والے کیا، مجھے دعا دیں کہ ایسا مسافر گزر کے گیا تھا، ایسا مسافر قیام کر کے گیا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے اپنے بعد آنے والوں کے لیے رستے مشکل بناتے جائیں اور ان کے لیے مشقتیں بناتے جائیں، ایسا نہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ سفر، اس مشقت کو آپ اپنے لیے رحمت بنا لیجئے، اور جتنی دعائیں لوگوں کے لیے مانگ سکتے ہیں اور اپنے لیے مانگ سکتے ہیں مانگتے رہیے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے، جن کے پاس جا رہے ہیں، جہاں سے گزر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے دعائیں بہت خوبصورت سی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعائیں مانگتے رہیے، استغفار کو اپنی زبانوں سے جاری رکھیے گا۔ استغفر اللہ ربی، مجھے اور اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔